الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ نماز کی اہمیت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اور آج نماز کی امامت کے متعلق چند فضائل و معاملات مسائل آپ کے گوشگزار کر رہا ہوں۔ حالات کے تناظر میں جہاں یہ فلسطین کا، بلکہ فلسطین کا نہیں، کفر و اسلام کا یہ جو سلسلہ حق و باطل کا جاری و ساری ہے، اللہ تعالی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے دل میں اسلام کی محبت بیدار فرمائے، اور انہیں ایسے موقع پر کفر کے مقابلے میں دلیری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام یہی ہے کہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنرل صاحب کو یہ قوت عطا فرمائے، کیونکہ وہ اشارہ کریں گے تو وزیر اعظم صاحب بھی ساتھ ہی، وہ ان کے قدموں پہ قدم رکھتے نظر آئیں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے قدموں پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلسطین کا سلسلہ جو ہے وہ سنتے ہی آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، میری معلومات اور میری عقل کے مطابق، کہ مسلمان وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کافروں کو جوتے مارے ہیں، چاہے 313 تھے یا محمود غزنوی کی قیادت میں لاکھوں کے لشکر تھے،
जूते मारते आए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने जब 11 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है तो कुफर के मुंह पे स्याही ही मलते रहे। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात मैंने एक मरतबा पहले भी जिक्र की थी, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को अच्छी नहीं लगी थी कि आपने इन मुस्लिम ममालिक की जो बच्चियाँ बेटियाँ हैं उनके लिबास देखे? नहीं समझे? यानी एक इशू है कुफार के साथ, उस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से तमाम कलमा को मुत्तफ़िक हैं, खड़े हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि इस्लाम से दूरी, दीन मुस्तफ़ा करीमुल इस्लाम से दूरी, हुजूर की शरीयत का मजाक, और जिस कौम ने जितना ज़्यादा उड़ाया है, चाहे वो मदीना शरीफ में भी रहती है वो जलील हुई है, चाहे वो मक्का शरीफ में भी रही है तो वो जलील हुई है। तो बुनियादी बात ये है कि जब तक हम अपने घरों को नहीं न संभालेंगे, आज फ़लस्तीन के मामले में जूते खा रहे हैं कसरत के बावजूद, कल किसी और मामले में जूते खाएं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जब जालिम मजलूम पे जुल्म करे तो आवाज़ उठाए। जालिम का जो जुल्म है ये पैदा क्यों हुआ? उसे हिम्मत ताकत किसने दी? हमने दी है। और याद रखिए, इस्लाम हमेशा कुफर पे गालिब रहा जब तक मुसलमान ज़ाते मुस्तफ़ा से वाबस्ता रहे। उतना काम तलवार ने नहीं किया जितना काम ताज़ीम मुस्तफ़ा के वार ने किया। इस पे दर्जनों दलाइल मौजूद हैं। सिहा के अंदर हदीस पाक है कि जब हुदैबिया के मकाम पे कुफ्र व हक़ व बातिल आमने सामने हुए तो काफिरों ने इस बात का इजहार नहीं किया था कि उनके पास हथियार मौजूद हैं, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास ऊँट हैं। उन्होंने जिन बातों पे गौर किया था उन सारी बातों का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की ताज़ीम व तौक़ीर के साथ था। जनाब उर्वा बिन मसूद जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो ये सारा मंजर देखते रहे। उन्होंने कैसर व किसरा तक ये बात पहुंचाई, काफिरों तक ये बात पहुंचाई कि अगर तुम ये समझो ना ए मुशरिकीन मक्का कि इन पर गालिब आ जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। तुम मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सकते। उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है? क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार है कि जिससे वो हम पर गालिब आ जाएंगे? हम गालिब नहीं हो सकते। अगर तुम हथियार की बात करते हो, सब कुछ है ही उनके पास। हालांकि जनाब उर्वा उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए। कहा कोई बात सुनाओ तो सही, वो क्या है उनके पास, क्या है? तो उन्होंने जो पहली बात कही थी, कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, कैसर व किसरा के पास, नजाशी के पास, सब के पास। वहाँ पे मैंने बादशाहों के खुदाम को पाया, बादशाहों के ग़ुलामों को पाया जो उनके दरबार में मौजूद होते थे, जो उनके पास होते थे। लेकिन मैंने किसी एक ग़ुलाम को, किसी एक नौकर को
اپنے بادشاہ کی، اپنے آقا کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی مصطفیٰ کے غلام ان کی تعظیم کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ذرا رکیے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جس فرقے میں یا جس طبقے میں مصطفیٰ کی تعظیم ہی کفر ہو، نہیں سمجھا؟ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فرّ من المطر وقام تحت المیزاب، کہ بندہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، نہیں سمجھا؟ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ میں اس کی بنیادی وجوہات، کیونکہ اب یہ جب ایسا کوئی ایموشنل معاملہ چلتا ہے نا، تو اس وقت سمجھ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کسی انسان کی بھی جذبات ہوتے ہیں اور لوگ ہمارے ان ایموشنل جذبات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو، جس کا نتیجہ زیرو ہوتا ہے، جس کا نتیجہ زیرو ہوتا ہے، جس طبقے میں تعظیم مصطفیٰ ہی کفر و شرک ہو، اس سے کون ڈرے؟ اور یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے رہے ہیں، اگر اہل اسلام تم بقا چاہتے ہو، اسلام کی سربلندی چاہتے ہو، تو ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کی عظمت و توقیر جو ہے اس کو بجا لاؤ، کافروں کے سینے دلوں میں دھاک بیٹھ جائے گی دوبارے۔ اور اس تعظیم اور توقیر کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے یہود نے، نصرانیوں نے پورا کام کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کروا کے تعظیم مصطفیٰ کے نام پہ، حضور کی عظمت کے نام پہ انہیں دور دور کر دیا۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں، کافروں نے پوچھا کہ پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا کیا، وہ کیا کر، ان کا انداز کیا تھا جس سے تم اتنے متاثر ہوئے ہو اور ہمیں آ کر یہ بتا رہے ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس ڈرم کے جو قریبی اس کے جو افسران ہیں وہ جا کے اس سے کہیں کہ ڈرم صاحب جو ان میں قوت ہے نا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کہے گا ہاں سوچنے والی بات، تو بتاؤ کیا؟ تو جب اس کے کرندے جا کے اسے یہ رپورٹ دیتے ہیں، یہ تو اپنے نبی کو ہی بڑا نارمل سا انسان سمجھتے ہیں، ان کو حیثیت و امید اتنی خاص نہیں دیتے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ان کو کچلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس بات کی دھاک مشرکین مکہ پر بیٹھی تھی حدیبیہ کے مقام پہ، وہ فقط تعظیم مصطفیٰ تھا، وہ کوئی نماز روزے کی بات نہیں تھی۔ حضرت ذی وقار توجہ فرمائیے، حضرت عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں جب ان کے پاس گیا نا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، ایک ایسا کام دیکھا جو نہ نجاشی کے دربار میں تھا، نہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں تھا، بلکہ دنیا میں جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانی آبادی فرمائی ہے، آج تک کسی دربار کا اس طرح کا ادب و احترام میں نے دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، حضرت عروہ بن مسعود نے یہ کہا کہ میں جب ان کے پاس گیا تو انہیں تھوک آیا، توجہ ہے جی، انہیں تھوک کی حاجت ہوئی، اور جب انہیں تھوک کی حاجت ہوئی انہوں نے تھوکا، تھوک ان کے گلے سے باہر آ رہا تھا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ میرے آقا کی۔ اور بطور کلاشن کوف سے بھی بطور ایٹم بم اس بات کو عروہ بن مسعود کفار کے سامنے رکھ رہے ہیں، امام بخاری اپنی بخاری میں نقل فرما۔
انہوں نے جب انہیں تھوک کی حاجت ہوئی اور تھوک ان کے گلے سے باہر آنے لگا تو تھوک تھا نخامہ. تھوک تھا نخامہ. عربی زبان میں ایسے تھوک کو کہا جاتا ہے جو بلغم نما گاڑھا ہو، یعنی قابل نفرت ہو. جب ان کا تھوک ان کے منہ سے باہر نکلنے لگا تو جو ان کے ارد گرد دائرہ بنا کے لوگ کھڑے تھے نا، انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر لیے. کوئی برتن یا تھوک دان لے کے، یہ چیزیں بھی اس وقت موجود تھی، تھوک دان لے کر کافروں وہ نہیں لے کے آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر لیے. میں یہ غور کر رہا تھا کہ جس نبی کے غلام ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اس کا خون کیسے گرنے دے؟ وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں؟ یہ جائیے پیچھے جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اصحاب کو دیکھیں کہ کافروں پر وہ کس طرح انہوں نے دھاک بٹھائی ہے اور کس طرح کافروں کو زیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ. عروہ کہتا ہے ذرا ایک بات اور بھی سنو آگے، کہ وہ اپنے سامنے، حضور کے سامنے انہوں نے نہ کوئی برتن رکھا، نہ زمین پر مٹی تھی، نہ تھوک وہاں پہ پھینکنے دیا، انہوں نے فوراً آگے ہاتھ کر لیے. اور ایک اور لطف کی بات کیا تھی کہ یہ جو ہاتھ آگے کر رہے تھے، ان لوگوں کا ذہنی معیار کیا تھا اور ان کی نفاست و نظافت کا معیار کیا تھا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے. ایک نفیس آدمی ہوتا ہے، ایک نظیف آدمی ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نا، نفاست اس میں ہوتی ہے، خوبصورت اچھے کپڑے پہننے، نظافت، اچھے جوتے پہننے، اچھا لباس پہننا. ایک ہوتا ہے دھلا ہوا کپڑا ہونا، یہ صفائی پسند انسان کی دلیل ہے. ایک یہ ہے کہ مہنگا ترین کپڑا ہونا، یہ نظافت پسند انسان کی دلیل ہے. اور وہ جو لوگ آگے ہاتھ کر رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو جمعے کی نماز پہ 70 ہزار درہم کا سوٹ پہن کے جانے والے تھے. نہیں سمجھا؟ 70 ہزار درہم کا سوٹ پہننے کی طاقت و صلاحیت ان کے اندر موجود تھی. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ اس مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتے ہو کیوں رہا ہے. طاقت میں ہم کثرت سے ہیں، میجورٹی میں ہم ہیں، ہر حوالے سے مضبوط ہے، لیکن کون سی ایسی کمی ہم میں آ گئی کہ جو ایک گنڈا جو ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. وجوہات پہ جب مسلمانوں غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اندر جو کمی ہے، جس دن ہم اس کمی کو دور کر لیں گے اللہ ہمیں فتح کامیابی نصیب فرما دے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. یہ بات میں وہیں پہ یہ ضمن عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا وہ عورت جو مرد سے مشابہت اختیار کرتی ہے، جتنی دیر اس کی مرد سے مشابہت رہے گی اللہ کی لعنت اس گھر میں اس عورت پہ نازل ہوتی رہے گی. جو مرد عورت سے مشابہت اختیار کرے گا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر اس کا یہ عمل رہے گا اتنی دیر اس کے گھر میں اللہ کی لعنت کا ورود رہے گا، نزول رہے گا. بیٹیاں ہماری کچھے پہنے، بیٹیاں ہماری پینٹیں پہنے، نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر ہم کہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جوتے پڑیں گے جوتے. جب تک مصطفیٰ کی ذات سے تمہارا تعلق مضبوط نہیں رہتا نا، جب تک، اس وقت تک یہ حالات. آج فلسطین ہے، کل کوئی اور معاملہ نکل آئے گا، کیونکہ ہمیں تو ایموشنل معاملات چاہیے نا، آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے، معاملے اپنے سیدھے کرنے کے لیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ان کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، وہ کون لوگ ہیں؟
ان کا معاشرے میں معیار کیا ہے؟ ان کا معیار معاشرے میں یہ ہے کہ اگر وہ مکہ پاک میں نہ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ابو جہل جیسا شخص بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شہر کا سب سے امیر ترین آدمی ہو اور پھر اس کی سیاسی حیثیت بھی یہ ہو کہ اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ بلغم نخامہ گاڑے بلغم والا تھوک جو ہے وہ اپنے منہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے میرے محبوب، آپ کے تھوک اور نخامہ بلغم کی شان یہ ہے، زمین پہ گرنے کے لائق نہیں، یہ صدیق و عمر کے ہاتھ پہ سجانے کے لائق ہے۔ کیا یہ امام بخاری نہیں ہے؟ ہر انسان کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، مصطفیٰ کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ جس ملک کے اندر امام صاحب یہاں دروازہ ہو، باہر بڑی لینڈ کروزر یا مرسڈیز پہ آئے، جہاں جیسی گاڑیاں موجود ہوں، دروازہ کھلتا ہے، امام صاحب اندر آتے ہیں اس مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے جو مصطفیٰ کی وراثت ہے۔ نبیوں کی وراثت مصلی ہوتے ہیں، اس مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے خطیب صاحب آئے، امام صاحب آئے، سنت مصطفیٰ چہرے پہ نہ ہو، یہاں ایک لگی ہوئی جناب آرٹیفیشل بنی، یہ مذاق کی میں بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت درج کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک داڑھی شریف جو ہے وہ آرٹیفیشل پتہ نہیں کس کے بالوں کی ہے، پتہ نہیں وہ گھوڑے کے بالوں کی ہے، پتہ نہیں وہ انسانی بال بھی ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ حرام بھی ہے یا نہیں، حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیڑی قوم واڑ وچ نوں باز نہیں آندی، میری بات سمجھے نہیں شاید آپ، جیڑی قوم وال ویچنوں باز نہیں آدھی وہ کافراں نال لڑے کیویں؟ آج ہر آدمی سراپا احتجاج ہے، لیکن آج جو حکمران قدم نہیں اٹھا رہے کل سارے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ پتہ چلا یہ ایسا فریب چل رہا ہے، جب تک اس معاشرے میں وہ فریب ختم نہیں ہوگا، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط نہیں ہوگا، تو ایسے لوگ ہماری کمانڈ نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے علامت ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے۔ الیکٹ کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہوا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر یا اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن جب عملی طور پہ چلتے ہیں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی نہیں، آ جائیں گھر میں تو فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی کام ایک ہی ہوگا، یا جوتے یا صلاح الدین ایوبی کی طرح سر بلند کرنا۔ امام صاحب اندر آتے ہیں، اس جانوروں کے بال ہیں، پتہ نہیں ان کی داڑھی وہ اٹھا کے یہاں جس طرح یہ میں لگاتا ہوں نا، یہ جو ہے وہ مائک سا اس طرح بنے ہوتے ہیں، وہ کڑچ کر کے لگ جاتی ہے، اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، 3 پیس انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ لباس جو لباس عمر ابن عاص پہن کے نا زرد رنگ کا بارگاہ مصطفیٰ میں گئے تھے، حضور نے فرمایا یہ کیا پہن کے آگے ہو یا رسول اللہ، یہ زرد رنگ کا لباس؟ فرمایا انہا من ثیاب الکفر، یہ کافروں والے کپڑے پہن کے آئے ہو۔ یا رسول اللہ میں ان کو اتار کے آتا، فرمایا نہیں، بل احرقہما، ان دونوں کپڑوں کو جلا کے آؤ۔ اس مصطفیٰ کے مصلی پہ یہودیوں کا لباس پہن کے، عیسائیوں کا لباس پہن کے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، داڑھی لگا لیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، داڑھی اتارتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو؟ نہیں سمجھ؟ اللہ کا غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو؟ یہی وجوہات ہیں، میجورٹی میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، میں بات عرض کر رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی، کہا صدیق و عمر جیسی شخصیات کھڑی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے اور حضور کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ اب کام یہ کر رہے ہیں، عمل یہ کر رہے ہیں، عروہ بن مسعود ڈرا کافروں کو رہے ہیں کہ اس عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس عمل کو
معمولی نہ سمجھو کہ یہ ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مصطفیٰ کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، زمین پہ نہیں گرتا، وہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، ہاتھوں کے برتن بنا لیتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں عروہ بن مسعود یہ بہت ہی زیرک قسم کے انسان تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر تھے نا مشرکین مکہ، دو بندوں کو نبوت کا حقدار سمجھتے تھے، ایک عمر فاروق کو اور ایک عروہ بن مسعود کو۔ اس لیول کا وہ آدمی تھا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو یہ معمولی بات ہے، لیکن میری نگاہ دور تک جا چکی ہے کہ جو اپنے محبوب کے منہ سے تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، خون کا قطرہ کیسے بہنے دیں گے؟ اور یہ امتی ہے جو مصطفیٰ کی توہین کر کے خوش ہوتا ہے۔ کوئی مصطفیٰ کا وہ تھوک نہیں زمین پہ گرنے دے رہے۔ وہ صحابہ کرام ہیں، نفیس لوگ ہیں، کپڑے بھی ان کے مہنگے، سب تو نہیں نا غریب تھے، کپڑے بھی مہنگے تھے اور ہر قسم کا لباس بھی دیکھتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ وہ ہاتھ آگے کر رہے ہیں، اپنی نظافت اور اپنے طرز زندگی کو ایک طرف رکھ کے مصطفیٰ کی محبت اور تعظیم کو اپنے اوپر غالب کر رہے ہیں، تو وہ آباد ہیں، وہ آباد ہیں، کامیاب ہیں۔ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جہاں صدیق و عمر جیسے بندے ان کے تھوک کو سجائے ہوئے ہاتھوں پہ رکھ رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں کوئی پیشکش کر کے یا ان سے کوئی معاملہ سیدھا کر کے ہم ان کو زیر کر لیں گے؟ فرمایا تمہاری سوچ غلط ہے، مشرکین مکہ ہوش کے ناخن لو۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا دورہ کیا، میں نے ایسے غلام کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں پائے۔ اگلی بات عروہ بن مسعود نے کہا سنو، وہ تھوک کو ہاتھوں پہ رکھ کے مٹی کے ساتھ صاف کر دیتے۔ توجہ فرمائی، کیا کرتے ہیں؟ تھوک کو جب حضور تھوک لیتے ہیں، بلغم والا تھوک جو ہے ہاتھوں پہ سجاتے ہیں۔ آج یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں امام بخاری لکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، میرے مصطفیٰ منع نہیں کر رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور کو چاہیے تھا نا منع کرتے۔ ہم مصطفیٰ کا نام چومے نا تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بھی کوئی منع کرنے والا تھا؟ حضور کو چاہیے تھا مصطفیٰ منع کرتے۔ ہم تو چومتے ہیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں آتی، یعنی کوئی تعفن تو نہیں آتا نا، اس میں تعفن تھا لیکن منع نہیں کیا حضور نے۔ بات ہمیں سمجھائی جا رہی تھی، اے قیامت تک آنے والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اسلام کی سربلندی چاہتے ہو تو میری ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کی ذات کے بعد مجھ جیسا کسی کو نہ سمجھو، نہ سمجھو مجھ جیسا کسی کو۔ اگر کسی کو مجھ جیسا سمجھو گے یا مجھے کسی جیسا سمجھو گے، جوتے تمہارا مقدر ہوں گے۔ میں کہتا ہوں جب لاکھوں کا مجمع حج کے موقع پر ہوتا ہے، مؤذن اذان پڑھے، سارے مسلمان رک جائیں، حضور کا نام چومیں، یہ خبر جب ٹرمپ تک پہنچے گی نا، ٹرمپ تک، وہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ہماری ان چیزوں پر ان کا فوکس نہیں ہوتا ہے، بڑے سمجھدار ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان سے یہ خبر ملے اپنے نبی کا نام چوم رہے گا، نبی ان کے سامنے ہے، نہیں لفظ ہے، نبی کا نام آیا تو سب نے چوما ہے، تو وہ سوچے گا کہ جس کے نام کو چوم رہے ہیں یہ تو مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہماری بات نہیں مانیں گے، اس نبی سے دور نہیں ہٹیں گے۔ بھی معاملہ تو سارا نبوت کا ہی ہے نا۔ آج یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہمارے جھگڑا ہے، یہ تو جھگڑا تو مصطفیٰ کی ذات کا ہے نا، حضور کی ذات کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ سارا مسئلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا ہے۔ کہا کہ جب ان کے ہاتھوں پہ وہ تھوک لگ جاتا ہے، بلغم سنانا نا، جو اس طرح کی گفتگو کرے حضور کے نام کو نہ چوما کرو، یہ ثابت نہیں ہے، اسے یہ حدیث سناؤ نا
اپنا بھی حصہ ڈالو نا مصطفیٰ کی محبت میں، آل اسلام کو مضبوط کرو نا یار، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ جب وہ تھوک لگ جاتا ہے ان کے ہاتھوں پہ، وہ ان کو اس طرح رگڑتے. کس کو؟ تھوک کو رگڑتے. یہ میں الفاظ امام بخاری کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس طرح ہاتھوں پہ رگڑتے. بندے کو چھینک آئے تو بلغم آ جائے نا ہاتھ کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے صاف کرتے. کبھی کسی بندے کو اس طرح رگڑتے دیکھا ہے؟ خود گھن آتی ہے نا، تعفن سا ہوتا ہے. تو کس کا ہوتا ہے؟ وہ اپنا ہوتا ہے، لیکن رگڑتے نہیں ہیں. اچھا آپ رگڑے کوئی تو آپ اسے کہیں بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف ہے. اچھا وہ ہاتھوں پہ عروہ بن مسعود یہ کب مشرکین سے بات کر رہے ہیں کہ وہ رگڑتے ہیں اس تھوک کو، اس طرح رگڑتے ہیں. اس لیے رگڑتے ہیں کہ وہ تھوک خشک ہو جائے گا. غلاظت ہو نا، آپ کو رگڑتے یا خشک ہو جاتی کہ نہیں؟ خشک ہو جاتی، خشک ہو جائے. کہتا ہے مشرکین مکہ خشک کرنے کے لیے نہیں کیا کر رہے ایسا، اس کو اچھی طرح لوشن کی طرح ہاتھوں پر رگڑتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری لکھتے ہیں اپنے چہرے پہ. کیسی بات لگی یہ آپ کو؟ اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ وہ تھوک ہے، یہ اس زبان سے نکلا ہے کہ اگر کسی کڑوے کنویں میں یہ تھوک پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کنویں کو بھی میٹھا بنا دیتا ہے. رب ذوالجلال اس کنویں کو بھی میٹھا بنا دیتا ہے. یہ ڈرم کی کیا ضرورت ہے جو مسلمانوں کو چھیڑے؟ یہ اسرائیل کی کیا، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان اپنے مرکز سے دور ہوا ہے. اور جب بھی کوئی شخص اپنے مرکز سے، اپنے خاندان سے دور ہوتا ہے، ذلت، رسوائی، بربادی اس کا مقدر بنتی. اچھا سنیے جناب، اس حدیث کا کچھ حصہ میں مکمل کر دوں. جسم کے اور حصے بھی ہیں، اس پہ وہ لگا لیتے ہیں. وہ نہیں، سب سے اعلیٰ جو جسم کا حصہ ہوتا ہے ظاہراً وہ چہرہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تھوک کا مقام یہ ہے کہ جسم کے کسی اور حصے پر نہ لگے، یہ چہرے پہ سجے. اور سجانے والے کوئی بدھو ملنگ نہیں، کائنات کے زیرک لوگ ہیں جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے، جن پر رب ذوالجلال راضی ہے، رضی اللہ عنہم. اللہ فرماتا ہے میں ان پہ راضی ہوں. آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ سونے والوں جاگتے رہنا. آپ چلتے اسرائیل تے حملہ کرنے والے تھے، تو یہ تھے ستے پہ جی. لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ جب سوچیں گے نا ہوا کیوں ہے، ہوا کیوں ہے. جب تمہاری بیٹی پینٹ پہن رہی تھی اس وقت مصطفیٰ یاد نہیں آئے؟ اس وقت خدا یاد نہیں آیا؟ اس وقت اسلام یاد نہیں آیا؟ جب جوتے پڑے تو سب کچھ یاد آیا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. کیا جرت تھی اس ٹرمپ کی اور اس ڈرم کی اور اس اسرائیل وغیرہ کی؟ کیا مجال تھی ان کی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جب ایک عمر پوری دنیا پہ بھاری تھا تو طرز زندگی کیا تھا کہ جب کافر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں تمہارا امیر المومنین کدھر ہے؟ پتھر کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ؟ کیا اس وقت یہ ترکی گھوڑے نہیں ہوتے تھے؟ یا اس وقت یہ مخملی بستر نہیں ہوتے تھے؟ یہ مصطفیٰ کی تربیت تھی. جب حضرت عمر رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوئے تھے نا، دیکھا کہ آپ کا قد لمبا تھا تو آپ کا سر حجرے کی چھت سے لگ گیا. عرض کیا اللہ کے محبوب کیسر و کسرا تو دنیا کی بہاریں لوٹیں اور اتنا حجرہ چھوٹا ہے کہ میرا سر ساتھ جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ مس ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا نا تو ایک لوٹا پڑا ہوا تھا، ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، کچھ تھوڑی سی کھجوریں یا کوئی اور چیزیں معمولی سی پڑی تھی. میں نے دیکھ کے رونے لگ گیا. مجھے رونا آیا، اس زندگی پہ رونا آیا کہ یہ کیا میرے آقا کی زندگی ہے.
تو میں نے اس کا اظہار کیا، حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو عمر، کیوں روتے ہو؟ اور اس کیا حضور یہ کیسے لوگ کس طرح ہو، یہ بادشاہ مزے لوٹے اور میرے مصطفیٰ اس طرح زندگی گزارے ہیں؟ فرمایا عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے مزے لوٹے؟ اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں جی۔ کہا وہ اس سے تھوک کو رگڑتے ہیں، رگڑ کے اپنے چہروں پر سجا لیتے۔ مشرکین کہنے لگے کہ بس یہاں پہ بات ختم، نہیں ابھی تو میں نے ایک تمہیں بات بتائی ہے، اس سے اگلی بات میں تمہیں اور یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو ان کی تعظیم و توقیر کا معیار دے کے آؤں، یہ مسلمان کٹ جائیں گے اپنے آقا کے لیے، مر جائیں گے، اور تم بھولے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے غلام ان سے محبت کتنی کرتے ہیں، ان سے تم نہیں لڑ سکتے اگرچہ تم میجارٹی میں ہو، کافر ہو۔ یعنی اس وقت آپ حالت کفر میں ہیں حضرت عروہ، تو کفر کی حالت میں اپنے ہی بندوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، اپنے ہی جو ان کے بڑے ہیں کافر ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ مشورے تو آج ٹرمپ کو بھی مل رہے ہیں، جو اسلامی تاریخ کو پڑھتا ہے نا، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ ٹرمپ کو ضرور یہ مشورہ دیتا ہے، بھونجا باز آ جا۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ فرمایا جب تک اس کے جسم میں محمد مصطفیٰ کی روح ہے نا، حضور کی تعظیم توقیر ناموس کا جذبہ غالب ہے اس کے اوپر، اسے بھوک کی پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ تم لڑ نہیں سکتے۔ اور جس دن یہ نکل گئی نا، میں کہتا ہوں اس روح محمد کی حفاظت کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی۔ کہا جی انہوں نے کہا کہ میرے لیے حدیبیہ کے مقام پہ پانی لایا جائے تاکہ میں وضو کروں۔ کس نے کہا؟ عروہ بن مسعود نے کہا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پانی جو ہے وہ لایا جائے، میں نے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی۔ کہا ان کے کہنے کی دیر تھی، پانی آ گیا۔ کافروں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا آگے سنو تو سی میری بات، تمہاری طبیعت عروہ نے کہا میں، اور حضرت عروہ بن مسعود انہی باتوں سے حضور پر ایمان لائے تھے۔ تم مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ، یہ ڈرم مسلمان ہو جائے گا۔ یار نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کا پانی تو آ گیا، وضو فرمانے کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو ان کے وضو شروع کرنے سے پہلے لائنیں بن گئی، قطاریں لگ گئی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے آئے یا کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا معاہدہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ یہ قطاریں لگ گئی۔ جیسے ہی قطاریں لگیں انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوئے۔ جو پانی کے قطرات تھے وہ کدھر جانے چاہیے؟ کافروں نے بھی کہا وہ زمین پہ گرنے چاہیے، اور میں وہ زمین پہ نہیں گرے۔ کہا کوئی برتن نیچے کر لیا ہے، کوئی برتن نیچے ان کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں؟ کہا نہیں۔ ایسے ہوا پانی جو ان کے جسم سے وضو کا لگ کے نیچے گرنا چاہتا تھا، وہ پانی اس خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ میں کسی کے جسم کی زینت بنوں، کسی کے چہرے کی رونق بنوں۔ رونق کیسے بنے؟ کہا جیسے ہی وہ پانی ان کے جسم سے جدا ہوا تو وہی لوگ جو تھوک نہیں گرنے دے رہے تھے وہ ہاتھ لے کر آگے آ گئے۔ کادو، امام بخاری کے الفاظ، کادو یقتتلون علی وضوئہ، قریب تھا کہ وہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے۔
بڑے سخت لفظ ہیں، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کادو یقتتلون علی وضوئہ، ان کے وضو کو، یہ بخاری کے لفظ ہے، ان کے وضو کے پانی کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے۔ کیا کیا؟ کہ پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، جس کو نہیں ملتا تھا پانی وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا لیتا تھا اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مس کر لیتا تھا۔ دنیا والوں کو یہ بتا رہا تھا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہا تھا، یہ پیغام دے رہا تھا، یہ پیغام دے رہا تھا۔ تو جہاں امت کے یہ عقیدے بن جائے کہ برکت ہوتی نہیں کسی شے میں، تو اسلام تو کمزور ہوگا نا میرے بھائی، اسلام میں کمزوری تو آئے گی نا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا، حضور نے حج ادا کیا، عمرہ کیا، تو کیا کیا حضور نے؟ حلق کروایا۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ سر کے سارے بال اگر آپ کٹوا دیں تو اسے حلق کہتے ہیں، اور اگر تھوڑے سے کاٹ دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں۔ حضور نے حلق کروایا۔ حجام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلق کرنے لگا تو جو بال تھے مصطفیٰ کے، وہ بال حاصل کرنے کے لیے ملنگ نہیں آئے۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ زبیر، کتنے صحابہ کرام لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے کہ حجام سے کہنے لگے کہ یہ بال زمین پہ نہ گرنے دینا۔ ہائے 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 ہائے، یہ بال زمین پہ نہ گرنے دینا، یہ بال زمین پہ گرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے بال گندی نالیوں میں ملتے ہیں، ہمارے بال گندی نالیوں میں ملتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے سر کے بال مبارک صحابہ کرام کے سینے کی، سر کی زینت بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ بال تقسیم کیے، صحابہ نے وہ بال تقسیم کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ بال میرے پاس بھی پہنچے، میں نے چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھ لیے۔ جب بھی مدینہ شریف میں مصطفیٰ کریم اسلام کے وصال کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا تھا، میرے پاس آتا، میں چاندی کی ڈبیا کھولتی، اس میں حضور کے منہ مبارک ہوتے، میں وہ بال نکالتی، پانی پیالوں میں لے کے بیبیاں میرے پاس آتی، میں بال نکال کے پانی میں ان بالوں کو غوطہ لگ دیتی، غسل دیتی، پھر چاندی کی ڈبیا میں سجا دیتی۔ جتنے بھی بیمار میرے پاس آتے وہ بال مبارک ایک زبردست قسم کا اینٹی بایوٹک بن چکے تھے، بلکہ تھے جو بھی اہل مدینہ میں سے آتا میں پانی میں ان بالوں کو غسل دے کے بالوں کو پھر چاندی کی ڈبیا میں سجا دیتی۔ جتنے بھی بیمار آتے، جن جن کو وہ پانی میسر آتا، سب کے سب شفا پا جاتے تھے۔ آج یہ عقیدہ مفقود ہو رہا ہے، طرح طرح کے فتنے اسلام کو کمزور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں ثابت کی، یہ اسلام کی خدمت کو نہیں، اسلام کو کمزور کر کے پیش کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کی ذات کو ڈیگریڈ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم اسلام کا جو ہے جناب والا نام بلند کر رہے، بلند نہیں کر رہے، کمزور کر رہے ہو۔ اسی حلق میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کچھ بال خالد بن ولید نے بھی لے لیے تھے۔ کس نے؟ خالد بن ولید نے۔
سبحان اللہ. قد اگرچہ چھوٹا تھا لیکن کوئی پوچھتا تھا تو فرماتے تھے جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میری کوئی اوقات نہیں تھی. خالد بن ولید فرما کر لو کوئی اوقات نہیں. کمال تو میرے مصطفیٰ کے اس تبرک کا ہے جو میں نے اپنی ٹوپی میں سلائی کیا ہوا ہے، وہ تبرک. جنگ یرموک ہو رہی ہے، سامنے کفار ہیں، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے ہیں. یہاں پہ ذرا یہ اس بات کو پر میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا. ادھر بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے. پھر روڑا کس چیز کا ہے؟ جب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی نا تو بہت سارے مسئلے آپ کو سمجھ آئے گے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، گلستان کا عالم کیا ہوگا. لوگوں آج اپنی فکر کو بچانا، اپنے عقیدے کو بچانا سب سے زیادہ ضروری، ہر کام سے زیادہ ضروری ہے. امام اہل سنت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہائے 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 کیا بات کر دیا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یعنی آنکھ سے کبھی سرما بھی چرایا کسی نے؟ یہ چور اتنے کمال کے ہیں، تمہاری آنکھ سے تمہارا سرما چرا لیں گے. اتنا ان کا حملہ باریک اور خطرناک ہوگا کہ تمہاری آنکھ سے سرما بھی چوری ہو جائے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے. انہوں نے جو تیرے عقیدے کی گٹھڑی پر ہے نا اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تو نے نیند نکالی ہے. تم کہتے سارے ٹھیک ہے. چور اپنی چوری کے معیار میں یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ آنکھ سے سرما چرا رہا ہے. تم خواب خرگوش میں ہو، کب تک سو گے؟ بالآخر یہ سرما تمہارا چوری ہو جائے گا. تمہاری آنکھ دیکھے گی لیکن اسے جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھے گی. اسے جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھے گی. امام اہل سنت نے کہا ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، وہ نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. پھر اس آنکھ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو اسے دیکھنا چاہیے تھی. پھر اس آنکھ کو دوپہر کا وقت تو چمگادڑ کے سورج کی روشنی کوئی نہیں ہے، تو غلطی تو چمگادڑ کی آنکھ میں ہو گئی نا. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. دونوں طرف نعرے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. خالد بن ولید نے کہا عجیب بات ہے، وہ بھی نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں. رولا پھر کس چیز کا؟ رولا تو تھا نا کہ نہیں تھا؟ پتہ چلا سب سے بڑا رولا جو ہے اللہ اکبر پہ ہی ہوتا ہے. خالد بن ولید نے کہا کہ اب یہ پہچان کیسے کی جائے کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی کون ہیں اور مصطفیٰ کے صدیق اکبر کے غلام کون ہیں. آپ نے اعلان جاری کیا، فرمایا وہ اللہ اکبر کہیں تو تم اللہ اکبر بھی تم بھی کہو، اور ساتھ جب اللہ اکبر کہو تو اس کے بعد یا محمد کا نعرہ لگاؤ، تاکہ مسلمہ کے اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں فرق ہو جائے. لگانا چاہیے خالد بن ولید پہ فتویٰ کہ یا محمد کا یہ نعرہ تم نے یرموک کے میدان میں یا نہاوند کے مقام پہ یہ کیوں تم نے لگایا؟ ادھر نعرہ لگا اللہ اکبر، ادھر نعرہ لگا اللہ اکبر. پتہ نہیں چل رہا تھا لباس دونوں کے داڑھی ہے، دونوں پارٹی کی داڑیاں تھی، دونوں نماز کا وقت ہو، وہ بھی نماز کے لیے ہے وہ بھی نماز کے لیے ہے.
خالد بن ولید نے کہا یا محمد کا جب نعرہ لگا مسلمہ کے چاہنے والے چپ ہو گئے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے یا رسول اللہ پڑھا۔ خالد بن ولید نے کہا جس نے یا محمد کہا وہ ہمارا ہے، جس نے یا محمد نہیں کہا وہ مسلمہ کا گردنیں اتار دو ان کی۔ اور خالد بن ولید جب یہ حملے کر رہے تھے نا تو فرماتے تھے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا میری تلوار چلتی کیسے، بسا اوقات دونوں ہاتھوں میں تلواروں سے یہ کام کرتے تھے۔ اوے ڈرم تو ایک تلوار کی مار نہیں ہے ظالم، تیری تو اپنی عقل سلامت نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے۔ اور اسی جنگ میں آپ کی ٹوپی گر گئی، جنگ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید صحابی رسول نے جنگ چھوڑ دی، ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید آپ جرنیل ہیں، آپ دے ہدایات دیں، تربیت ان کی آگے کریں، ان کو آپ لڑا رہے، جرنیل تو لڑاتا ہے، آپ ٹوپی تلاش کر رہے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں، میری فتح کا راز اس ٹوپی کے اندر ہے، وہاں اس ٹوپی میں میں نے مصطفیٰ کے کچھ بال سلائی کر کے رکھے ہوئے ہیں، جب وہ ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا میرے اندر طاقت کہاں سے آ جاتی ہے۔ اے جنرل عاصم منیر، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، خالد بن ولید کا کردار ادا کرو، عاقبت کو بہتر کرنے کا عظیم موقع تمہارے پاس موجود ہے، باقی سب زیرو۔ آج تمہاری طرف نظریں لگی ہوئی ہیں، ہم نے سنا ہے تم نے قرآن حفظ کیا ہے، ہم اس سے قرآن کا واسطہ دے کے تمہیں کہتے ہیں ایک تڑی تو لگا دو ظالموں کے لیے، کچھ تو اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرو کہ کل جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ تو کہو کہ یا رسول اللہ میں نے اس دین کے لیے، اے رب ذوالجلال میں نے اس دین کی مسلمانوں کے لیے ان ظالموں کو تڑیاں لگائی تھی۔ نہیں سمجھے بات؟ میری عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بھائیو، یہ ہمارا رابطہ ہمارے آقا سے کمزور ہو گیا ہے، ہماری محبت کا معیار کم ہو گیا ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ہمیں تو لوٹا ہی اپنوں نے ہے۔ حضور کے صحابہ حضور کی شان کو بڑھا کے ان کی تعظیم و توقیر کے مقام کو بلند کر کے پیش کرتے رہے، اور مصطفیٰ کا تھوک بھی زمین پہ نہ گرنے دو، اور ایک امتی کہہ رہا ہے ان کا نام بھی نہ چومو۔ کتنی مناسبت، کیا میں کہہ سکتا ہوں حضرت ذی وقار، جب تک ہم مصطفیٰ، اقبال نے اس بات کو تسلیم کیا کہ روح محمدی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کو کبھی، اسلامی پرچم کو سر نگو نہیں ہونے دے گی، جب یہ کمزور ہوگا نا تعلق تو تمہیں جوتے ہی پڑیں گے۔ پاک پتن میں ایک شخص نے مدرسے کو سکول بنا دیا تو وہ علامہ اقبال کے پاس چلا گیا، کہتا ہے میں نے مدرسے کو سکول، اس میں سکول کی تعلیم شروع کر دی ہے، تو حضور میں نے یہ اچھا کیا نا کہ میں نے کمبینیشن کیا، فرمایا بہت برا کیا، آپ تو پروفیسر لیول کے بندے ہیں، آپ تو اس کی حمایت کرتے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج ہمارے اگر جسم بھی سلامت ہے نا تو یہ مدرسے والوں کی وجہ سے ہے، جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا درس دیا جاتا ہے، یہ مدرسے ختم کر دو گے نا تم آہستہ آہستہ، اقبال نے اس وقت کہا تھا، تو تمہیں دین کا نام نہیں ملے گا، نام ملے گا تو دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم نہیں ملے گی۔ آج قسم قسم کے راہزن ڈاکو جو ہیں ان کے ہاتھوں دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کہ جناب کمانڈ آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج عالم اسلام کمزور ہے، مضبوط ہونے کے باوجود، میجورٹی ہونے کے باوجود۔ بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، وہاں جو ظلم و بربریت کا ایک طوفان برپا ہے، ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہے، کیونکہ میرے غم کا اندازہ تمہیں کہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے وہاں، چوٹ لگتی ہے جہاں، وہاں درد جہاں ہوتا ہے، یا درد وہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے جہاں درد وہاں ہوتا ہے، سنگ بھی آگ اگلتے ہیں اگر چوٹ لگے، دل تو پھر دل ہے مجبور خدا ہوتا ہے۔ ان معصوم بچوں، ان چھوٹے بچوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، ظلم جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب ذوالجلال
ہم آواز بھی بلند کر رہے ہیں جس کی جتنی استطاعت و طاقت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ملک پاکستان کے صدر بھی وہی ہیں، گورنر بھی وہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہ، سب کچھ وہ ہے، اللہ انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، اے رب ذوالجلال ہمارے جنرل صاحب کو خالد بن ولید کی سنت ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اپنے رب سے یہ دعا خلوص سے مانگیں، کیونکہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے یقین کریں وہ ویڈیوز آتی ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھی نہیں جاتی، ہم تو یہ کرتے ہیں نا آگے کر دیتے ہیں، لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا، جن پہ گزر رہی ہے، اس کی اگرچہ وجوہات یہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک وجوہات اور ہے، لیکن بہرحال یہ دعا کرے رب ذوالجلال عالم اسلام کو متحد فرما۔ اور رب نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، میں نے رب فرمایا میں نے منع ہی تمہیں اس لیے کیا تھا، اپنے سارا کچھ یہاں سے بیچ کے ان کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، میاں صاحب فرماتے نا اپنے دیس دیاں واللہ نالو تم میں چن چن کھائیے، وچ بگانیاں ملکاں یارو میوے کھاڑ نہ جائیے، وہاں جا کے کتے بھی نہلا کے روزی کماتے ہیں، یہاں جانور حلال جانور کو نہلا کے روزی کمانا اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہو، سمجھ آ رہی؟ یہاں وہ مناسب نہیں سمجھتے ہو، اظہار بڑے کرتے ہو، نعرے بڑے لگاتے ہو، فوٹو بڑے بنواتے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کبھی پیپسی چھوڑنے کا پروگرام بنایا نہیں؟ سمجھ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے یار، کتنا تضاد ہے کہ ہم اس اسرائیل غنڈے، عالمی غنڈے کی جو پروڈکٹس ہیں انہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے، بڑی بڑکیں ہوتی ہیں، باہر نکل کے وہی کوکا کولا سامنے رکھی ہوتی ہے، وہ ہر چیز بھول چکے ہوتے ہیں، اس کی مار پڑ رہی ہے ہمیں۔ آپ اتنے لوگ سن رہے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ کہ کون کون سی اسرائیلی مصنوعات ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے نا، بند کرو نا ان کا کاروبار تاکہ وہ فائدہ انہیں نہ حاصل ہو، اور وہی دولت جو آج مسلمانوں کے اوپر ان کو مٹانے میں وہ صرف کر رہے ہیں، ہمارے اشارے ہیں، ہمارے جوتے ہیں۔